ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। उसमें क्या कुछ बातें हुई हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से भी कुछ वहाँ पर बातें हैं, उसके ताल्लुक से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास आम कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में मुनक़द हुआ 23-24 नवंबर को, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुल्क भर से लोग उसमें शरीक हुए। मुख्तलिफ़ मसालिक मकातिब फ़िक्र की नुमाइंदा शख्सियात वहाँ हाज़िर रहीं और मुल्क व मिल्लत के अहम मामलात पर गौर व ख़ौज़ हुआ। ख़ास तरीक़े पर वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के बारे में मशवरा हुआ, लाहे अमल तय हुआ, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आई, उस पर इजहार ख़याल हुआ, आइंदा की हिकमत अमली तय हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मौके पर अपना 11 निकाती एलामिया भी जारी किया है, जिसमें तौहीन रिसालत के जो वाक़यात हो रहे हैं ख़ास तरीक़े पर उस सिलसिले में अपनी तशवीश का इजहार किया और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में मुअस्सिर क़ानून साज़ी हो, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मज़ाहिब की जो मुक़द्दस शख्सियात हैं उनकी बेहुरमती न की जाए, ऐसा मुअस्सिर क़ानून बनाया जाए और उसको ज़मीनी सतह पर नाफिज़ किया जाए। इसी तरह औरतों के साथ जो बदसलूकी के वाक़यात हो रहे हैं उस पर भी बोर्ड ने बयान दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि औरतों की इज़्ज़त व हुर्मत की हिफाजत का माक़ूल बंदोबस्त किया जाए। इसी के साथ साथ वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई, बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, और ये वाज़ेह किया गया कि वक्फ़ तरमीमी बिल मुसलमानों को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, और अगर हुकूमत जबरन इसको हम पर मुसल्लत करेगी तो हम आइन और क़ानून के दायरे में रहते हुए भरपूर एहतजाज करेंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात भी तय पाई है कि अगर ये बिल हम पर मुसल्लत किया गया तो बोर्ड की मरकज़ी क़यादत और उसके अरकान दिल्ली में धरना देंगे, ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो तहरीक भी चलाई जा सकती है। जहाँ तक हम जा सकते हैं जमहूरी दायरे में रहते हुए इंशाअल्लाह जाएंगे, इसलिए कि वक्फ़ तरमीमी बिल का मसला कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। ये हर मस्जिद, मदरसे, यतीम खाने, दरगाह, इमाम बारगाह से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें बहुत हसासियत है, इसलिए इसको यूँ छोड़ा नहीं जा सकता है, और गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया है कि वो इस बिल को वापस ले ले। इसी तरह अपोजिशन पार्टीज़ से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में अपना रोल निभाएं, और जो अलाइंस पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की पार्टी हो या नायडू जी की पार्टी हो, उनसे भी कहा गया है, मुतालबा किया गया है कि वो इस बिल को मंजूर न होने दें। अभी तो 10 नवंबर का जो सेशन था उसमें ये मामला नहीं आया, आगे बढ़ गया है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कोई न कोई हल इसका निकल आएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड क्लियर है कि वक्फ़ तरमीमी बिल को मुसलमान पूरी तरह मुस्तरद करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ़लाँ तरमीम हटा दीजिए, फ़लाँ तरमीम हटा दीजिए, हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। इसी तरह मसाजिद के सिलसिले में जो यलगार हो रही है उस पर भी बोर्ड ने तशवीश जताई है, और संभल में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया है उस पर भी बोर्ड ने ये मुतालबा किया है कि जो लोग इस सिलसिले में मुल्ज़िम हैं, जिन हज़रात ने इस सिलसिले में अपनी हदूद से आगे बढ़कर कार्रवाई की है, उनके सिलसिले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन अभी हुए हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी की तरफ से कुछ नामों का ऐलान किया गया था, और उसके बाद बड़े पैमाने पे एतराज़ भी लोगों ने जाहिर किया, और एक जलसे से, बड़े जलसे से जो है मौलाना को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि ये बताया गया कि लिफाफे वाले मौलाना, इस तरह की बात भी की। जहाँ तक बात इसकी है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक फ़हरिस्त जारी की, लोगों को उनको वोट देने की अपील की, तो इस सिलसिले में मुझ समेत बहुत से लोगों को उनसे इत्तेफाक नहीं है, और
اسی وقت جب ابھی نتیجہ آیا بھی نہیں تھا، جس وقت انہوں نے فہرست جاری کی تھی، اس وقت بھی میں نے براہ راست حضرت مولانا سے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے کم از کم مجھے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب نے جس طرح اس پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کسی سے اختلاف رائے کا اظہار ایک مہذب دائرے میں کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے لفافے والی جو بات کہی ہے وہ مولانا سجاد صاحب کے بارے میں نہیں کہی ہے، اس کا پس منظر دوسرا ہے۔ وہ اورنگ آباد کے علماء کرام، بعض علماء کرام کے پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے، لیکن وہ بات بھی ہمارے اسد الدین اویسی صاحب جیسے معقول اور سلجھے ہوئے شخص کی زبان سے اچھی نہیں لگی۔ علماء کرام کو براہ راست اس طرح مخاطب کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی تائید کر سکتا ہے۔ میں نے جس وقت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اویسی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھیں، اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں اس لب و لہجے میں نہیں آنی چاہیے، لیکن اویسی صاحب نے بھی جو کہا ہے ہم اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اس کا اظہار سلیقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ بالکل ذاتیات پر آ جائیں، میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ گرچہ بے سلیقہ ہو بات، گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ اور ہمارے اویسی صاحب سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں، ناپ تول کر بولتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن کس طرح وہ جذبات کے رو میں بہہ گئے، مگر کئی باتوں کو خلط ملط کر دیا جا رہا ہے اس میں، اور لوگوں کو چونکہ پورا پس منظر نہیں معلوم ہے، اس لیے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب قابل احترام عالم دین ہیں، ان کی ملک و ملت کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، اور اگر کسی شخص سے اختلاف رائے ہوتا بھی ہے تب بھی ہم لوگوں کو ایک سطح تک جانا چاہیے، اس کے بعد رک جانا چاہیے۔ مالیگاؤں کے الیکشن ہو گئے، پورے الیکشن تو آپ کیمپین میں یعنی باہر مصروف تھے آپ، اب الیکشن ہو گئے، نتیجے سامنے آ گئے، کانٹے کی ٹکر ہو گئی، اب آپ کیا آپ چاہتے تھے میں کیمپین میں بھی حصہ لوں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر تھا، میں نے تو میں ایک پریشر گروپ بنا لوں نہیں، اصل میں یہ ہوا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ملک کے حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور چونکہ ہم لوگوں پر ذمہ داری بڑی ہے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بینر تلے کاموں کی انجام دہی بھی میری ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے، اور چونکہ بورڈ کا اجلاس بھی طے ہو گیا تھا اور بہت بڑا اجلاس تھا، تو اس کی تیاریوں کے لیے بھی مجھے وہاں رہنا پڑا، باہر زیادہ سفر ہوئے۔ پچھلے دنوں میں تقریباً 10-12 ریاستوں میں میں گیا، اور وقف کے سلسلے میں بھی پورے ملک میں پیش رفت ہو رہی ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے میں یہاں رہا نہیں، لیکن آپ لوگوں کی معرفت سے خبریں پہنچتی رہیں۔ اب تو الیکشن ہو گیا الحمدللہ۔ اب میری عرض یہ ہے کہ جو جیت گئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی نبھائیں، جو نہیں جیت سکے وہ بھی اپنے کاموں میں مشغول رہیں، کاموں کی رفتار بڑھائیں، لوگوں سے روابط بڑھائیں، اور جہاں تک ہو سکے شہر کو آگے لے جائیں۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے موقع پر بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے، دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ رہے، کسی طرح کا انتقامی کوئی جذبہ نہ رہے، ہم سب مل جل کر رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اسی طرح جو ذات برادری کے نام پر مسائل کچھ کھڑے ہوئے یا کھڑے کیے گئے، ان سے بھی ہم لوگوں کو اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ یہ چیز عصبیت جاہلیہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ذات پات برادری کے نام پر کوئی تفریق سماج میں نہیں ہونی چاہیے، اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ اقتدار میں آئیں، جن کو منصب ملے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ منصب کے ساتھ
انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت اسد الدین اویسی کا جلسہ ہوا، انہوں نے جو بھی باتیں علماء کو لے کر کہی بالکل اس کی مذمت ہونا چاہیے، لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو حمایت دی اور جو بیان تھے ان کے، اس کا بھرپور بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ یہ سب کلپیں وائرل ہوئی اور اس کا فائدہ اٹھایا کئی ایسے جلسوں میں دیویندر فڈنویس نے وہ سنائی بھی۔ آپ کی بات صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے اس وقت جب انہوں نے فہرست جاری کی تھی تب بھی اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور جو اس کے بعد اب معاملات سامنے آ رہے ہیں یقیناً وہ ہم لوگوں کے لیے فکر اور تشویش کے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ میں مختلف ریاستوں میں گیا، جہاں جہاں گیا وہاں کے باخبر لوگوں نے، علماء کرام نے اس سلسلے میں اپنی فکر مندی ظاہر کی، لیکن جو بات ہونی تھی وہ تو ہو چکی، اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی اقدام کرتا ہے حسن نیت کے ساتھ اور اس کے نتائج برے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ ہم پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ میں نے الیکشن سے پہلے جو اس سلسلے کی میٹنگیں ہو رہی تھی ریاستی سطح پر، ان میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ موزوں راستہ یہ ہے کہ ہم مسلم ووٹنگ میں اضافہ کریں، فیصد بڑھائیں، ووٹوں کو بکھرنے نہ دیں، اور ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ ہم دیش کو مضبوط کرنے والے امیدواروں کو آگے بڑھائیں۔ اور کرناٹک میں جس طرح محنت کی گئی تھی اس طرز کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو زیادہ مفید ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ میری ایک تجویز تھی اور دوسروں کی بھی رائے ہو سکتی ہے، ان کا بھی طرز عمل وہ خود اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نے اگر کوئی رائے دی اور کسی دوسرے لوگوں نے اس کا استعمال کیا بھی ہو، تب بھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ذاتیات پر اتر آئیں یا ہم شخصیت کو مجروح کرنے لگ جائیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ سیاسی طور پر کوئی منظم حکمت عملی مسلمانوں میں دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں تو الیکشن سے پہلے یعنی کچھ ایسا راہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہمارے نمائندے عوام تک پہنچے۔ بالکل صحیح ہے، میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بھی سیاسی شعور ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر ہم لوگوں کو اقدام و عمل کرنا چاہیے، اور ایسے نمائندے جو کاموں کو آگے بڑھا سکیں، جو اچھی مضبوط نمائندگی کر سکیں، انہیں ہمیں ضرور آگے بڑھانا چاہیے، ان کو چن کر لانا چاہیے، اور ان کے ذریعے ہمیں مظلوموں کی آواز اوپر تک پہنچانی چاہیے۔ جو مذہبی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کو اس سے زیادہ کچھ لگاؤ ہے اور امیدیں بھی بہت زیادہ ہے کہ جو دینی تنظیمیں ہیں وہ کچھ کریں، تو جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو گیا اور جمعیت علماء ہو گئی، تو وہ کچھ سیاسی میدان میں اس طریقے کا آگے مستقبل میں کچھ لائے ہیں۔ اصل میں دیکھیے، جو ہمارے ادارے ہیں ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اور عام طریقے پر وہ سیاسی کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اور عام مسلمان بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ بنایا جائے کہ آپ جمعیت سے نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ سے نہیں، تو کم سے کم علماء جمع ہو کر کوئی ایک راہ عمل طے کریں اور اس کے مطابق کاموں کو آگے بڑھائیں اور مسلمانوں کی رہبری کریں۔